बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ अवामी और मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान पर शर्मनाक कातलाना हमले के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से इंतहाई हैरान कुन दावा सामने आया है। ज़राए का यह दावा है कि जनरल फैज़ की जानिब से अहम तरीन सबूतों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ उनके रवाबित का भी जिक्र है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के हलकों ने इन राब्तों की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत ने न सिर्फ 2024 में धांधली का एतराफ़ कर लिया है, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान से डील के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होने की भी तस्दीक कर दी है। और ये दावा किया जा रहा है कि पहले मरहले में जो इमरान खान से बुशरा बीबी को तलाक देने का मुतालबा किया गया, वो इन्हीं मुबैना मुज़ाकरात की जानिब पहला कदम कई हलकों की जानिब से करार दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि फैसल वावड़ा इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और अखबारात के मोस्ट फेवरेट हैं, सबसे ज़्यादा रश ले रहे हैं। हर दूसरे टीवी चैनल प्रोग्राम के अंदर, हर दूसरे अखबार और वेबसाइट की खबर के अंदर फैसल वावड़ा के इमरान खान, बुशरा बीबी और उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो दावे हैं, क्या उन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कहा जाना चाहिए या नहीं, ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है। क्योंकि वो कौन है जो कि ना सिर्फ फैसल वावड़ा को अंदर की खबरें देता है, बल्कि जो बात फैसल वावड़ा करते हैं चंद दिनों बाद उसकी तस्दीक भी हो जाती है और बाकायदा तौर पर फैसल वावड़ा खुद को तस्लीम भी करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं, खुद इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनके उसी बयान की तरफ आपको लेकर जाएंगे जिसमें उन्होंने जिक्र किया है इमरान खान पर होने वाले शर्मनाक कातलाना हमले और उसमें अजीबो गरीब दावे का। फैसल वावड़ा ने कहा है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ताख़ीर हो गई है। और उन्होंने कहा कि मेरी ये दुआ होगी कि जनरल फैज़ हमीद और उनके हवारियों की बात सजाए मौत तक ना जाए। जी हाँ, फैसल वावड़ा ने टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में यह दावा किया और उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट हो गई है और अब सजाओं का तयन होगा। फैज़ हमीद ने शवाहिद और सबूत दे दिए हैं। जी हाँ, यह दावा किया फैसल वावड़ा ने। उन्होंने कहा इमरान खान पर कातलाना हमले का केस बहुत अहम है। एक और केस जब सामने आएगा तो इमरान खान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान इमरान खान पर नए केसेस के हवाले से इत्तलात क्यों दे रहे हैं? 20 जनवरी 2025 से पहले पहले माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की सफ़ों में इतनी शदीद तरीन बेचैनी क्यों है? वाज़ेह हो चुका है कि आलमी सतह पर माहौल तब्दील होने के बाद और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में कि जब अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 9 मई के हवाले से बेगुनाह करार दे रही हैं। कल ही एक फ़ैसला हुआ जिसमें 8 कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया। ऐसे माहौल के अंदर इस किस्म की खबरें कि जनाब अब हम नए केसेस बनाएंगे, ये जाहिर करता है कि इमरान खान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश है। फैसल वावड़ा ने कहा कि बातचीत के जरिए ही स्पेस बनाना पड़ती है, स्पेस निकालना पड़ती है। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मुल्क की ये तारीख है कि ऐवान से मैंने लोगों को फांसी चढ़ते हुए देखा है और हमारे मुल्क की ये भी तारीख है कि जेल से लोगों को ऐवान में जाते हुए देखा है। यहाँ पर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो आप जेल से ऐवान तक पहुँच जाएंगे। और इस हमारी बात मानने से क्या मुराद है? यकीनन जिनकी तर्जुमानी फैसल वावड़ा कर रहे हैं उन्हीं की जानिब से, उन्हीं के जो है वो उस ऑफर की तरफ इशारा किया फैसल वावड़ा ने कि ऐवान से हमने लोगों को फांसी चढ़ते देखा है। उन्होंने माजी याद दिलाते हुए इन बिटवीन द लाइन्स धमकी दी कि भुट्टो ऐवान में थे, फिर उनको फांसी हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जेल से लोगों को ऐवान में जाते देखा। वो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे थे कि उनके साथ जिस तरह से उनको डील मिल गई। तो ये वो दोनों सूरत हाल बज़ाहिर इमरान खान साहब के सामने रख रहे हैं। ये इन बिटवीन द लाइन्स वो मैसेज
پہنچا رہے ہیں۔ فیصل ووڈا نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے سے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ پر فائرنگ ہوگی۔ جی ہاں، یہ بات بھی بڑی امپارٹنٹ ہے۔ فیصل ووڈا کو یہ بات کس نے بتائی تھی کہ عمران خان پر فائرنگ ہوگی؟ کون تھا جو کہ فیصل ووڈا کو یہ معلومات دے رہا تھا لیکن وہ معلومات عمران خان تک نہیں پہنچا رہا تھا؟ آخر کار عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی، مقبول ترین عوامی رہنما ہوتے ہوئے بھی، ان سے کہیں زیادہ فیصل ووڈا کیوں باخبر تھے اور کیوں باخبر ہیں ان کی خبروں کا، ان کے ان دعووں کا ماخذ کیا تھا ان کی معلومات کا؟ آگے چل کر وہ کہتے ہیں قاتلانہ حملوں کے بینیفیشری کون تھے، فائدہ کس کو ہوا، لیپ ٹاپ، فون اور فیض حمید کے سہولتکار شاید دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا۔ یہاں دیکھیے پھر یہ لنک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے، اور وہ جب وہ عمران خان کے قریب ہیں وہ قاتلانہ حملے میں ملوث تھے، آج کل وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، وہ بھی قاتلانہ حملے میں ملوث تھے۔ یہ حیران کن دعویٰ کیا گیا ہے فیصل ووڈا کی جانب سے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ثبوت دے رہے ہیں، جو شواہد دے رہے ہیں، جنرل فیض حمید کے سہولتکار جو شواہد دیں گے لیپ ٹاپ اور فون کے ذریعے، صورتحال واضح ہو جائے گی کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کس نے کرایا، کیونکہ اس سے پہلے تو نون لیگ اس کو ڈرامہ قرار دیتی رہی اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ قاتلانہ حملہ عمران خان نے خود کرایا تھا۔ آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان فیصل ووڈا صاحب کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ایک ایسا نام شامل ہے جو عمران خان کے انتہائی قریب ہے، اور آج کل وہ عمران خان کے قریب ہے، وہ بینیفیشری ہو سکتا تھا۔ یقینی طور پر کچھ لوگ یہاں پر جو اس قسم کی کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا ایک بار پھر فیصل ووڈا یہاں پر بشرا بی بی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی وہ یہ بات کر چکے کہ بشرا بی بی عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، اور پھر وہ یہ بات بھی کر چکے کہ عمران خان نے اگر اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں، پاکستان کا نظام بہتر کرنا ہے، تو عمران خان کو ایک طلاق جو ہے وہ دینا ہوگی۔ اور پھر انہوں نے بعد میں بات بدلتے ہوئے کہا کہ وہ سیاسی طلاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ بعد میں پھر اس قسم کی چیزیں رپورٹ بھی ہوئیں کہ فیصل ووڈا عمران خان کی جانب سے بشرا بی بی کو طلاق دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کر فیصل ووڈا نے کہا کہ عمران خان نے فیض حمید کو بھرپور استعمال کیا، آرمی چیف کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ کوئی طاقتور انصاف کے کٹہرے سے بچ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے مراد سعید اور حماد اظہر کے اوپر لفاظی کی کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے۔ نون لیگ کے متعلق موصوف نے کہا کہ کچھ اچھے چہرے ہوا کرتے تھے، اب وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فیض حمید کے لیے عمران خان نے بہت کچھ کیا، 24 نومبر کی کال بھی فیض حمید کے لیے تھی۔ اس قسم کے دعوے فیصل ووڈا کی جانب سے سامنے آئے۔ رانا ثناء اللہ، جن کو نواز شریف کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہوتا تو ایسی پریس ریلیز اور اقدامات سامنے نہ آتے، انہیں وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب 9 مئی اور پی ٹی آئی کے باقی احتجاج کی تحقیقات کرنا جوڈیشل کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ 9 مئی کیسز میں دعویٰ کیا رانا ثناء اللہ نے کہ عمران خان کی پروزیکیوشن بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جب سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اگر فیض حمید پر ثابت ہو گئی تو عین ممکن ہے کہ عمران خان پر بھی مقدمہ ساتھ ساتھ چلے۔ وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی کہ عمران خان اور فیض حمید کا ملٹری ٹرائل اکٹھے ہوگا۔ معاملات اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہیں۔ کیوں یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل فیض حمید کے ساتھ ہوگا اور دونوں کا معاملہ، دونوں کا مقدمہ ایک ساتھ چلے گا؟ اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں فیض حمید کی مداخلت ہے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ پھر رانا ثناء اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بڑے ایونٹ کے موقع پر احتجاج کرتے تھے، اور آرمی چیف کی تعیناتی وقت پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا۔ کل بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ عرفان صدیقی ہو، حفیظ اللہ نیازی ہوں اور کچھ دیگر لوگ ہوں، انصار عباسی صاحبان، سہیل وڑائی صاحبان، اس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نومبر 2022 میں جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا تو مقصد اس کا آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے
وہ روکنا تھی۔ یہ وداؤٹ کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان اس سے پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قمر جاوید باجوہ کی مبینہ طور پر 3 سے 6 ماہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا تو اس کا کانٹیکسٹ بھی یہی تھا کہ نئی حکومت آئے اور وہ نیا آرمی چیف لگائے۔ یہاں پر یہ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی جانب سے اس قسم کے دعووں کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان کو بھی اور جنرل فیض حمید کو بھی آرمی چیف کا، موجودہ آرمی چیف کا مشترکہ دشمن ثابت کیا جائے کہ وہ ان کو آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے اس بات کا اعتراف کہ 2024 میں دھاندلی کے ذریعے انہیں مینڈیٹ ملا، یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بالواسطہ طور پر موصوف نے اعتراف کیا۔ موصوف نے کہا ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کریں، ہم 2024 کا کر دیتے ہیں۔ ادھورا سچ ہے یہ۔ 2018 کے الیکشن کے اوپر کتنی اپلیکیشنز، کتنی عذرداریاں دھاندلی کے حوالے سے نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن ٹریبونل میں نہیں گئیں، جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں گئیں۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ایک بھی نہیں، ایک معاملہ بھی کسی ایک حلقے کا بھی دھاندلی کے حوالے سے یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں، الیکشن ٹریبونل میں یا کسی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لے کر گئے، صرف میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا۔ حالانکہ 2018 کے اندر بھی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کا چوری ہوا۔ سادہ اکثریت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ اس سادہ اکثریت سے روکنے کے لیے نہ صرف جو ہے وہ اس وقت سسٹم بٹھایا گیا بلکہ باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک جو بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو تھمایا گیا اور عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کاف لیگ ان کے ساتھ نتھی کی گئی، ایم کے ایم نتھی کی گئی، دیگر سیاسی جماعتیں نتھی کی گئیں، اور وقت آنے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ جنرل فیض اور باجوہ صاحب نے اشارہ کیا۔ کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک انٹرویو میں سما پر ندیم ملک صاحب کو تصدیق کر رہے تھے کہ ان کے کہنے کے اوپر تحریک عدم اعتماد آئی، باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نے سب کو اکٹھے بٹھایا اور عمران خان کے خلاف یہ ساری کارروائی ہوئی۔ تو اب یہ چیزیں کھل کر آ چکی ہیں سامنے۔ 2018 کی حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ نے چھینی عمران خان سے، اور 2024 کی جو اقتدار ان کے پاس آ رہا تھا، حکومت جو آ رہی تھی، وہ بھی کس طرح کیوں کر چھینی گئی۔ اس کا اسحاق ڈار نے اعتراف کر لیا کہ ہم آپ 2018 کا واپس کریں تو ہم 2024 کا واپس کر دیتے ہیں۔ انتہائی شرمناک ترین ہے جناب یہ صورتحال۔ دوسری جانب اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے رابطہ کیا ہے سردار ایاز صادق سے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب کے پاس وہ تعزیت کے لیے آئے تھے، جو ہے وہ اسد کیسر صاحب، اور کوئی اس کے علاوہ بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کی چیزیں پھر اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اپنے بنیادی موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اب 9 مئی اور 26 نومبر پر تحقیقات چاہتی ہے، کمیشن بنانا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بجائے حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اس قسم کا بیانیہ بنانے کا مقصد عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کمزور ثابت کرنا ہے۔ عمران خان یہ بات پہلے ہی کہہ چکے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے کہ بنائیں، کیونکہ اس وقت یہی منتخب حکومت ہے، لیکن دیگر جو پاکستانی آئین، عدالت، قانون، جمہوریت کے حوالے سے معاملات ہیں، اقتدار، مینڈیٹ کے حوالے سے معاملات ہیں، انہی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے، جنہوں نے بزور طاقت پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا۔ دوسری جانب اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے چند حلقوں کی جانب سے کہ جناب فیض حمید نے نواز شریف اور آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا تھا۔ فیض حمید صاحب کیا ڈبل گیم کھیل رہے تھے، یہ چیزیں عمران خان صاحب پہلے بھی بتا چکے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی بتا چکی۔ اب شہلا رضا صاحبہ نے تصدیق کر دی ہے، پیپلز پارٹی کی شہلا رضا نے، کہ فیض حمید کا یہ پلان تھا کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے جناب رابطہ کیا تھا آصف زرداری سے بھی، رابطہ کیا تھا نواز شریف سے بھی، لیکن کیونکہ پھر سیاست کے اس میدان کے جس قسم کی سیاست، مکروہ سیاست پاکستان کے اندر کی جاتی ہے، اس میدان کے کیونکہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کیونکہ پرانے کھلاڑی تھے، تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے وہاں بھی فیض حمید صاحب کو انہیں استعمال کیا، انہوں نے جنرل فیض حمید کو استعمال کیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے رابطے یقینی طور پر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے۔ یہ تو ایک اور بات کی تصدیق ہوگی، تبھی تو رجیم چینج آپریشن بھی ہوا پاکستان کے اندر۔ اسی جانب تو عمران خان بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر نہ صرف بیرونی مداخلت تھی امریکہ کی جانب سے، بلکہ اندرونی طور پر پاکستانی مافیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی عدلیہ، سیاسی مافیا، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، ان کی جانب سے سہولت کاری مکمل طور پر حاصل تھی،
اور اسی کے نتیجے میں ہی جناب عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ پھر جس قسم کی بندوبستی حکومت PDM-1 کی حکومت جس طرح سے لائی گئی، اس حکومت کے اندر کیا کچھ ہوا ذرا یاد کریں، کس طرح سے کیسز آصف زرداری، نواز شریف، پیپلز پارٹی، نون لیگ کی ساری جو قیادت تھی ان پر سے کیسز جو ہے وہ ختم ہوئے۔ ہاں کچھ اگر ہاتھ نہ آیا تو مولانا فضل الرحمان کے کچھ ہاتھ نہ آیا، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل ایک بار پھر اس موڈ میں نظر آتے ہیں کہ وہ اس حکومت کو گھر بھجوائیں، نئے الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کو ماحول بنائیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹرین مس کر چکے ہیں، حکومتی ٹرین بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹرین بھی، اور ان کے ہاتھ فی الدست جو ہے وہ فوری طور پر کچھ نہیں آنے والا۔ تو جناب یہ تھی بڑی ڈیولپمنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔